अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर ऑनलाइन क्लास। डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे पार्लिमानी तर्ज़ हुकूमत, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो सबसे पहले मैं आपको ये समझाऊं कि है क्या, फिर उसके बाद हम इसकी खुसूसियात पढ़ेंगे। तो आगाज़ करते हैं बच्चों। पार्लिमानी तर्ज़ हुकूमत बुनियादी तौर पे ऐसा तर्ज़ हुकूमत जिसमें तमाम इख्तियारात का सरचश्मा पार्लियामेंट है। जो कुछ होगा मुल्क में पार्लियामेंट की मर्ज़ी से होगा। पार्लियामेंट की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कुछ भी नहीं हो सकता। तो तमाम इख्तियारात यहीं से निकलेंगे, इख्तियारात का सरचश्मा यहीं से निकलेंगे, यहीं से मिलेंगे। तो बच्चों, इस निज़ाम हुकूमत के बारे में अगर मैं आपको थोड़ा सा बताऊँ, इसका पस मंज़र, तो बच्चों ये 12वीं सदी ईस्वी में हमें यूरोप में नशोनुमा पाता हुआ नज़र आता है कि, और इस हवाले से बरतानिया की मिसाल दी जाती है कि बरतानिया में एक वक्त था जब मुतलिकुल अनान बादशाहत थी, तमाम इख्तियारात बादशाह के ज़ात में मुर्तकिज़ थे। फिर बरतानिया में रफ्ता रफ्ता अवाम ने बाकायदा तौर पे मुतालबा किया कि बादशाह से उसके इख्तियारात लेकर ऐसे इदारे को मुंतकिल कर दिए जाएँ जो अवामी ख्वाहिशात का आइनादार हो। तो 1215 में मैग्ना कार्टा की मंजूरी से जो है वो इसका आगाज़ शुरू हो जाता है। फिर तकरीबन हम देखते हैं कि 4 सदियों का सफ़र तय करके 1668 में 17वीं सदी आ गई, तो तब्दीलियाँ आना शुरू हो जाती हैं। फिर इख्तियारात बादशाह से लेके तो अब पार्लियामेंट को देने का आगाज़ हो चुका है, और इख्तियारात अब चूँकि पार्लियामेंट के पास आ गए हैं तो उसी निस्बत से वहीं पर इसे, यानी बरतानिया में इसे जो है वो वहाँ के जो कायदीन हैं और जो फ़िलासफ़र्स हैं इसे पार्लिमानी तर्ज़ हुकूमत पुकारने लगे, और फिर इसी तरह से ये हमारे सब्जेक्ट में एज अ टर्म इस्तेलाह इस्तेमाल होने लगे। एक दफ़ा फिर बता दूँ कि इख्तियारात का सरचश्मा पार्लियामेंट है। बरतानिया में भी एक वक्त में बादशाहत थी, बादशाहत से इख्तियारात लेकर पार्लियामेंट की तरफ उनका रुख मोड़ दिया गया, पार्लियामेंट इस्तेमाल करने लगे, तो उसी निस्बत से इसे पार्लिमानी तर्ज़ हुकूमत पुकारा जाने लगा है। बच्चों, अब मैं आपको बता दूं कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के लिए बहुत सारे नाम इस्तेमाल किए जाते हैं। एक तो इसको पार्लिमानी तर्ज़ हुकूमत कहा जाता है, दूसरा इसको वज़ारती तर्ज़ हुकूमत कहा जाता है, तीसरा इसको ज़िम्मेदार हुकूमत भी कहा जाता है, चौथा इसको जवाबदेह हुकूमत भी कहा जाता है। अब किस किस तरह से ये मैं आपको बताती हूँ कि बच्चों, निज़ाम में चूँकि इख्तियारात का सरचश्मा पार्लियामेंट है तो इसलिए इसे पार्लिमानी निज़ाम कहते हैं, क्योंकि और फिर इख्तियारात जो हैं वो कई वज़रा में तकसीम होते हैं। पार्लियामेंट के अंदर जो वज़रा मौजूद होते हैं, इख्तियारात फिर उनमें तकसीम कर दिए जाते हैं, इसलिए इसको वज़ारती तर्ज़ हुकूमत भी कहा जाता है। और वज़रा जो हैं वो अपने काम, अपने फ़राइज़, अपने इख्तियारात के हवाले से पार्लियामेंट के सामने जवाबदेह होते हैं। पार्लियामेंट जवाब तलब कर सकते हैं, तो इसी निस्बत से हम इसे जवाबदेह तर्ज़ हुकूमत भी कहते हैं। तो इस निज़ाम के तहत ज़िम्मेदारियों को चूँकि मुख्तलिफ़ शोबों में तकसीम कर दिया गया और हर वज़ीर अपनी ज़िम्मेदारियों के हवाले से ज़िम्मेदार होता है, तो इस हवाले से इसे ज़िम्मेदार तर्ज़ हुकूमत भी कहा जाता है। उम्मीद करती हूँ कि ये नाम जो इस्तेमाल किए जाते हैं ये आपको समझ में आ गए होंगे कि ये किस किस वजह से इस्तेमाल किए जाते हैं और कितने नाम इस्तेमाल किए जाते हैं। एक दफ़ा फिर रिकॉल करवा देती हूँ ताकि आप लोगों को ज़हन नशीन हो सके। चूँकि इख्तियारात का सरचश्मा पार्लियामेंट है, कानूनी इक़्तिदार आला की मालिक पार्लियामेंट है, इसलिए इसे पार्लिमानी तर्ज़ हुकूमत कहा जाता है। और फिर हकीकी इख्तियारात की मालिक काबीना है या वज़ारत है, इसलिए इसको वज़ारती हुकूमत भी कहा जाता है। और फिर काबीना जो है वो अपनी कारकर्दगी के लिए पार्लियामेंट के सामने जवाबदेह है, इसलिए इसको जवाबदेह हुकूमत भी कहेंगे और ज़िम्मेदार हुकूमत भी इसको कहेंगे। अब बच्चे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। दो ओहदे हमें इस निज़ाम के अंदर नज़र आते हैं, सरबराह मुमलिकत और सरबराह हुकूमत। सरबराह मुमलिकत हैं आइनी सरबराह। सरबराह मुमलिकत के पास हैं बराए नाम इख्तियारात। जहाँ कहीं पार्लिमानी तर्ज़ हुकूमत होगा वहाँ दो ओहदे नज़र आएंगे, एक हेड ऑफ़ द स्टेट और एक हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट। हेड ऑफ़ द स्टेट आइनी सरबराह, बराए नाम इख्तियारात। हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट हकीकी इख्तियारात का मालिक। फिर दोबारा बरतानिया की तरफ वापस चलते हैं, मैं आपको वहाँ से मिसाल दूँगी। बरतानिया में बादशाहत से इख्तियारात लेके जब पार्लियामेंट को दे दिए गए तो अब वहाँ बादशाह अब भी मौजूद है,
آئین کی روح سے موجود ہے. بادشاہت نامی ادارہ آج بھی قائم ہے لیکن برائے نام ہے، برائے نام اختیارات ہیں. اس کے سارے اختیارات لے کے پارلیمنٹ کو دے دیے گئے. تو پارلیمنٹ کے اندر جو وزیر اعظم ہے وہ سربراہ حکومت، وہ اصل اور حقیقی اختیارات کو استعمال کر رہا ہے. تو دو عہدے، ایک میں برائے نام اختیارات ہیں اور ایک میں حقیقی اختیارات ہیں. برطانیہ میں جائیں تو برائے نام بادشاہ یا ملکہ نظر آئیں گے اور حقیقی انداز سے وزیر اعظم نظر آئیں گے. اسی طرح سے پاکستان کی مثال لے لیجیے یا انڈیا کی مثال لے لیجیے. پاکستان میں بھی اگر دیکھیں تو برائے نام صدر اور حقیقی انداز سے سربراہ حکومت وزیر اعظم نظر آ رہا ہے. دو عہدے ہیں، ایک ہیڈ آف دا اسٹیٹ جو ہوگا اس کے پاس برائے نام اختیارات ہوں گے اور حقیقی اختیارات ہوں گے وزیر اعظم کے پاس. تو اس نظام میں سربراہ مملکت جو ہے بچوں یاد رکھیے گا کہ اس کو آئینی سربراہ کی حیثیت حاصل ہوتی ہے. برطانیہ کی مثال میں نے آپ کو دی، پھر پاکستان کی بھی مثال دی، انڈیا کی بھی مثال دی. یاد رکھیے گا یہ جو ہیڈ آف اسٹیٹ ہوگا برائے نام اختیارات کا حامل ہوگا. قانونی طور پہ تمام اختیارات اس کے نام سے استعمال ہو رہے ہیں، نام اس کا استعمال ہو رہا ہے، لیکن عملاً اس کے اختیارات جو ہیں وہ منتقل ہو چکے ہیں سربراہ حکومت یعنی کہ وزیر اعظم اور اس کی کابینہ کو. برطانیہ میں بھی ایسا ہے، پاکستان میں بھی ایسا ہے، انڈیا میں بھی ایسا ہے. اب کیا ہوتا ہے کہ عام طور پہ ملک کے اندر عام انتخابات ہوتے ہیں. عام انتخابات میں جس پارٹی کو اکثریت مل جائے وہ پارلیمنٹ کے اندر حکومت کے حوالے سے سامنے آ جاتی ہے. تو جو سربراہ مملکت ہوتا ہے وہ اس وقت جو وزیر اعظم کا عہدہ جو دینا ہوتا ہے، تو جو اکثریتی جماعت ہے اس کے قائد یا لیڈر کو عہدہ سنبھالنے کی دعوت دیتے ہیں اور اس سے پہلے اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے کہا جاتا ہے. جب پارلیمنٹ اس پہ اعتماد کر دیتی ہے، اعتماد کا ووٹ دے دیتی ہے، تو وہ وزیر اعظم بن جاتا ہے. وزیر اعظم کا حلف اٹھانے کے بعد پارلیمنٹ میں وہ اپنی کابینہ تشکیل دیتا. کابینہ میں مختلف وزراء ہوتے ہیں جو اسی کی سیاسی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں. پھر ان میں مختلف محکمے تقسیم کیے جاتے ہیں. یہ ذمہ داریاں ہیں، کام ہے محکموں کے حوالے سے. تو اگر یہاں پہ میں اور بتاتی چلوں کہ ملک کے اندر اگر کثیر جماعتی نظام ہے اور کوئی بھی سیاسی جماعت جو ہے وہ واضح اکثریت حاصل نہیں کر سکی، تو ایسے میں پھر دو یا دو سے زائد سیاسی جماعتیں مل کر مخلوط حکومت قائم کرتی ہیں. اور مخلوط حکومت جو ہے وہ کمزور ہوتی ہے. مخلوط حکومت جو دو یا دو سے زائد پارٹیاں مل کے قائم کرتی ہیں، اس میں بھی ایک مصنوعی اتحاد قائم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. یہ جو پارٹیاں یہ آپس میں اتحاد کرتی ہیں اور ایک اکثریت شو کرتی ہیں. پھر ان کا جو قائد یا لیڈر ہوتا ہے وہ پارلیمنٹ سے اعتماد کا ووٹ لیتا ہے اور وزیر اعظم بن جاتا ہے. پھر اس کے بعد اسی طرح سے کابینہ کی تشکیل وزیر اعظم کی جانب سے کی جاتی ہے اور ان میں مختلف محکمے تقسیم کیے جاتے ہیں. اچھا جی، وزیر اعظم اور اس کے جو وزراء ہوتے ہیں یہ پارلیمنٹ کے سامنے جواب دیتے ہیں. اور اجتماعی ذمہ داری کا اصول جو ہے وہ اس نظام کی خاصیت ہے. تو وزیر اعظم اور اس کے وزراء جو ہے مشترکہ طور پہ پارلیمنٹ کے سامنے جواب دیں، اور یہ اپنے عہدوں پر یہ بھی یاد رکھیے گا اس وقت تک فائز رہتے ہیں جب تک پارلیمنٹ کا اعتماد ان کو حاصل رہتا ہے. پارلیمنٹ اگر عدم اعتماد کرتی ہے، عدم اعتماد کی تحریک وزیر اعظم کے خلاف پیش کی جاتی ہے، تو ایسے میں وزیر اعظم اپنی کابینہ سمیت معزول ہو جائے گا. پھر اسی پارلیمنٹ سے نیا وزیر اعظم، نئی کابینہ. اس نظام میں پارلیمنٹ اور انتظامیہ میں جو ہے وہ ہمیں تعاون بھی نظر آتا ہے اور ایک رشتہ بھی نظر آتا ہے. پارلیمانی نظام کے حوالے سے جو مثالیں دی جاتی ہیں کہ کس کس جگہ پہ ہے، کس کس ملک کے اندر ہے، تو وہ برطانیہ ہے. پھر اس کے علاوہ جاپان میں بھی ہمیں پارلیمانی طرز حکومت نظر آتا ہے. پھر انڈیا ہے، کینیڈا ہے، آسٹریلیا ہے، بنگلہ دیش ہے اور ہمارا اپنا ملک پاکستان اس میں شامل ہے. اب ہم چلتے ہیں اس کی خصوصیات کی طرف اور یہ سمجھ لیتے ہیں کہ پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ یا پارلیمانی طرز حکومت کس قسم کا ہے. تو سب سے پہلے رسمی سربراہ مملکت جو ہیڈ آف اسٹیٹ ہوگا وہ رسمی اختیارات کا مالک ہے، برائے نام اختیارات کا مالک ہے. چاہے وہ برطانیہ کی ملکہ یا بادشاہ ہو، چاہے وہ انڈیا کا صدر ہو، چاہے وہ پاکستان کا منتخب صدر ہو، ہیں یہ سب ہیڈ آف اسٹیٹ برائے نام اختیارات کے مالک ہیں. آئینی طور پہ اختیارات کا استعمال ان کے نام سے ہوتا ہے لیکن عملاً وہ ان اختیارات کو استعمال نہیں کرتے. عملاً کون کرتا ہے؟ عملاً کرتا ہے سربراہ حکومت
جسے ہم وزیر اعظم کہتے ہیں، وزیر اعظم اپنی کابینہ کے ساتھ مل کر ان اختیارات کو استعمال کرتا ہے۔ پھر پارلیمنٹ کی برتری کا اصول ہمیں یہاں نظر آتا ہے۔ پارلیمنٹ جو ہے وہ قوت کا بنیادی سرچشمہ ہے، تمام اختیارات یہیں پہ ہیں۔ وزیر اعظم اور اس کی کابینہ کے اراکین پارلیمنٹ کے رکن ہوتے ہیں۔ عام انتخابات کے بعد، الیکشنز کے بعد جب یہ لوگ پارلیمنٹ میں جاتے ہیں، سارے لوگ جب پارلیمنٹ میں جاتے ہیں تو جو اکثریتی جماعت ہوتی ہے اس کے قائد یا لیڈر کو کہا جاتا ہے کہ وہ پارلیمنٹ سے اعتماد کا ووٹ لے۔ اعتماد کا ووٹ مل جائے تو وہ وزیر اعظم ہوگا، اور وہ وہیں اپنی اسی اکثریتی جماعت میں سے اپنی کابینہ تشکیل دے گا، وہ بھی پارلیمنٹ کے رکن ہوں گے۔ تو یہ جو ہے وزیر اعظم اور اس کی کابینہ، یہ انتظامیہ بھی ہیں، یہ ملک کی انتظامیہ بھی ہیں، انتظامی فرائض ان کے ہیں، لیکن یہ پارلیمنٹ کے رکن بھی ہیں، اور یہ اس وقت تک اپنے عہدوں پر فائز رہتے ہیں جب تک پارلیمنٹ چاہتی ہے، کیونکہ پارلیمنٹ نے اعتماد کا ووٹ دیا تھا۔ پارلیمنٹ جب تک چاہے گی یہ اپنے عہدوں پر فائز رہیں گے، کام کرتے رہیں گے۔ پارلیمنٹ نہیں چاہے گی، عدم اعتماد کی قرارداد منظور کر دے گی، تو یہ معزول ہو جائیں گے، یہ واپس چلے جائیں گے۔ پھر وہی پارلیمنٹ اپنے لیے نیا وزیر اعظم منتخب کرے گی، اور پھر نیا وزیر اعظم اپنی نئی کابینہ بنا لے گا۔ تو پارلیمنٹ کو، یہ جو پارلیمنٹ ہوگی اس کو ہر طرح کے، یہ چونکہ مقننہ ہے، تھوڑی دیر پہلے جو میں نے بتایا کہ وزیر اعظم اور اس کی کابینہ ہوگی وہ انتظامیہ ہوگی، پارلیمنٹ جو ہے یہ مقننہ ہے۔ اب قوانین بنائے گی، قوانین میں رد و بدل کیا جا سکتا ہے، تبدیلی اور تنسیخ کی جا سکتی ہے۔ پھر اس کے بعد مقننہ اور انتظامیہ میں ہم آہنگی پائی جاتی ہے۔ اب کس طرح سے مقننہ ہے وہ ساری کی ساری پارلیمنٹ، انتظامیہ انہی کے اندر سے ہے، وزیر اعظم اور اس کی کابینہ کے اراکین انتظامیہ ہیں۔ تو ان میں ہم آہنگی پائی جاتی ہے، کیسے کہ وزیر اعظم اور اس کے وزراء پارلیمنٹ میں بیٹھتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ پارلیمنٹ کے رکن ہوتے ہیں، مقننہ کے اجلاس میں شریک ہوتے ہیں، قوانین کے مسودے یہ پیش کرتے ہیں قانون سازی کے لیے، پھر ان کو منظور کرواتے ہیں، پھر پارلیمنٹ کے اراکین کے سوالات کے جوابات بھی دیتے ہیں۔ چونکہ یہ انتظامیہ ہیں، انتظامی محکمے ان کے پاس ہیں، یہ اپنی ذمہ داریوں کے حوالے سے جواب دیں پارلیمنٹ کے سامنے، تو پارلیمنٹ ان سے سوال طلب کر سکتی ہے ان کے کام، کارکردگی، فرائض، اختیارات کے استعمال کے حوالے سے۔ وزیر اعظم اور اس کی کابینہ جب تک مقننہ چاہے گی اپنے عہدوں پر فائز رہیں گے، جب نہیں چاہے گی نہیں ہوں گے۔ تو ان میں ہم آہنگی پائی جاتی ہے کیونکہ دونوں کا تعلق ایک ہی جگہ سے، اور تمام معاملات کو دونوں مل کے چلا رہے ہیں۔ پھر حقیقی انتظامیہ وزیر اعظم اور اس کی کابینہ جو ہے یہ نہ صرف یہ کہ انتظامی فرائض پہ سر انجام دیتی ہیں، انتظامی فرائض مطلب یہ کہ قانون کو نافذ کرنے کے فرائض، قانون کو بنا بھی رہے ہیں، بنوا بھی رہے ہیں، قانون سازی میں بھی رہنمائی ہے، اور جب قانون بن جائے گا تو پھر اس کے نفاذ کے حوالے سے بھی یہ ذمہ دار ہیں۔ پھر پارلیمانی طرز حکومت کے اندر ہمیں مشترکہ ذمہ داری کا اصول نظر آتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ پارلیمانی نظام میں وزراء اکٹھے تیرتے اور اکٹھے ڈوبتے ہیں، مطلب یہ کہ کسی ایک وزیر کا اچھا کام سب کے لیے کریڈٹ کا باعث بن سکتا ہے، اور کسی ایک کی غلطی کی سزا پوری کابینہ کو بھگتنا پڑ سکتی ہے۔ تو مشترکہ طور پہ یہ سب ذمہ دار ہیں، جو غلطی ہوگی وہ بھی سب کی غلطی تصور کی جائے گی۔ وزیر اعظم اور اس کے تمام وزراء مشترکہ طور پہ پارلیمنٹ کے سامنے جواب دہ ہوں گے۔ تو کسی بھی معاملے میں یہ کہہ کے نہیں نکلا جا سکتا کہ یہ فلاں وزیر کی غلطی ہے، کیونکہ یہ سب کے سب ذمہ دار ہیں، مشترکہ طور پہ ذمہ داری کا اصول ہے۔ وزیر اعظم کی حیثیت بڑی واضح، بڑی اہم ہے، کس حوالے سے کہ وہ اکثریتی جماعت کا رہنما ہے، قائد ہے، لیڈر ہے، پارلیمنٹ کا بھی قائد ہے۔ پھر وہ کابینہ کا سربراہ ہے، کابینہ جو اس نے بنائی ہے اس کا وہ سربراہ ہے۔ پھر وہ سربراہ مملکت اور کابینہ کے درمیان رابطے کا ذریعہ بھی ہے۔ جو کچھ ہو رہا ہے پارلیمنٹ میں انتظامی امور کے حوالے سے وہ سربراہ مملکت کو بھی اس حوالے سے بتائے گا۔ تو اپنی ٹیم کا بھی یہ کیپٹن کہلاتا ہے، کابینہ کا بھی یہ کپتان ہوتا ہے۔ اچھا جی، نظریہ تقسیم اختیارات کی نفی کی جاتی ہے اس نظام کے اندر، کس طرح سے؟ مونٹیسکیو کا نظریہ تقسیم اختیارات، اور مختصراً یہاں پہ میں اس کا صرف حوالہ دوں گی کہ مقننہ الگ، انتظامیہ الگ، عدلیہ الگ۔
مقننہ قانون بنائے، انتظامیہ نافذ کرے، عدلیہ عدالتی امور کو چلائے۔ تو نظریہ تقسیم اختیارات کی نفی ہوتی ہوئی نظر آتی ہے کیونکہ مقننہ اور انتظامیہ کا تعلق ایک ہی جگہ سے ہے، ان میں ہم آہنگی پائی جاتی ہے۔ تو پارلیمانی نظام میں نظریہ علیحدگی اختیارات جو ہے، تقسیم اختیارات جو ہے، اس پہ عمل ہوتا ہوا نظر نہیں آتا کیونکہ کابینہ کے تمام اراکین پارلیمنٹ کے رکن ہوتے ہیں، وہ انتظامی امور کے ساتھ ساتھ قانون سازی کے ہر عمل میں برابر حصہ لیتے ہیں۔ پارلیمنٹ میں اکثریت ہونے کی وجہ سے وہ اکثر اپنی جانب سے پیش کردہ جو مسودات ہیں ان کو منظور کروانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ انتظامیہ کی جوابدہی، وزیر اعظم اور اس کی کابینہ جو ہے یہ اپنے فرائض کی ادائیگی کے حوالے سے پارلیمنٹ کے سامنے جواب دہ ہوتے ہیں۔ وہ اس وقت تک یہ تمام لوگ اپنے عہدوں پر فائز رہتے ہیں جب تک پارلیمنٹ کا اعتماد رہتا ہے، عدم اعتماد کی صورت میں انہیں اپنا عہدہ فوری طور پہ چھوڑنا پڑتا ہے۔ تو بچوں یہ تھا پارلیمانی طرز حکومت، اس کی خصوصیات، پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ ہے کیا، کس طرح کا ہے، کتنے ناموں سے موسوم کیا جاتا ہے، کن خصوصیات کا حامل ہے۔ کل انشاءاللہ ہم اسی نظام کے میرٹس اور ڈی میرٹس کریں گے، اس کی خوبیاں اور خامیاں بھی کریں گے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، کل انشاءاللہ اسی نظام کی خوبیاں اور خامیوں کے ساتھ ایک دفعہ پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔